अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय न्यू नॉवल इश्कबाज़ बाय अबीरा शाह। चलें स्टार्ट करते हैं। साइड पर पड़ा फ़ोन कब से बज रहा था, जबकि सामने वाले शख्स को चुटकी भर का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जो मज़े से सोए हुए अपने ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ था। जब किसी ने जग भर के पानी उसके मुंह पर फेंका, जिससे ये मखलूक अपनी ख्वाबों की दुनिया में बाहर आता, झट से चीख कर उठा। आह, कौन नफसियाती शख्स है? अंधा। आह, इतना ठंडा पानी! कहते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, क्योंकि पहले ही वो गहरी नींद में सोया हुआ था और ऊपर से भर के पानी डाला गया था, जिससे उसकी आंखें खोलने में मुश्किल पेश आ रही थी। आंखें खोलकर जब सामने देखा तो अबाहम और वजदान को गुस्से से खुद को यकटक बिना पलक झपकाए घूरते पाया, जबकि उनकी घुरी को खुद पर महसूस करके हारिस जल्दी से सीधा होकर बैठा। क्या हुआ है? ऐसे क्यों घूर रहे हो? कभी हैंडसम बंदे को सोते हुए नहीं देखा क्या? हारिस फिर बोला, जबकि सामने से वो दोनों अब तक खामोशी से उसको घूर रहे थे। और ये क्या हरकत की है? इतना ठंडा पानी मुझ मासूम खूबसूरत बच्चे पर फेंक कर ये किस चीज़ का बदला लिया है मुझसे? जवाब ना पाकर हारिस खुद ही अपने ऊपर फेंके गए पानी का शिकवा करने लग गया। पिछले 10 मिनट में मैंने और अबाहम ने तुझे 25 कॉल्स की हैं। तो महान हारिस साहब, हम जान सकते हैं कि कॉल उठाने की ज़हमत क्यों नहीं की आपने? वजदान गुस्से से हर लफ्ज़ पे ज़ोर देता बोला, जबकि अबाहम अब तक खामोशी से हारिस को घूरी से नवाज रहा था। तो सो रहा था मैं, जब आप दोनों हजरात की कॉल्स आ रही थी, इसलिए नहीं उठा पाया। जबकि हारिस की बात पर अबाहम और वजदान हैरानगी से उसे देख रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था ये मखलूक इंसान है भी या नहीं, जो इतना तेज़ी से लगातार फ़ोन बजने पर भी नहीं उठा। ख्वाबों में कौन सी नूरजहाँ का तू देख रहा था, जो इतना गहरा सोया हुआ था कि फ़ोन की तेज़ लगातार बजने पर भी नहीं उठा? वजदान हारिस को घूरते हुए बोला, ओ हेलो, तूने क्या मुझे नूरजहाँ के ज़माने में पहुँचा दिया? जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब वो तकरीबन 50 साल की होंगी, मेरी नानी की उम्र की होंगी वो। उन्हें मैं ख्वाबों में क्यों देखूँगा? तू पागल तो नहीं हो गया क्या? अरे, मैं तो अपने लेवल की स्मार्ट, अपनी तरह खूबसूरत और अपनी तरह अक्लमंद को ख्वाबों में देखूँगा। उफ़, वो लम्हे! हारिस कहता, फिर ख्वाबों को सोचते हुए एक हाथ अपनी ठोड़ी पर रख के ख्यालों में खोया हुआ था, जब उसे अपने ऊपर होने वाला हमला याद आया। और हाँ, ये कौन सा तरीका था सोए हुए इंसान को उठाने का? आराम से भी उठाया जा सकता था, इंसान की तरह। ऐसे खौफनाक तरीके से कौन उठाता है? हारिस दोनों को घूरता हुआ बोला, एग्जैक्टली, इंसान को आराम से उठाया जाता है, तुझ जैसा को नहीं। वजदान हारिस को देखता हुआ बोला, जबकि वजदान की बात पर हारिस उठ खड़ा हुआ। क्या मतलब है? मैं तुझे जानवर दिखता हूँ? सीरियसली? हारिस ने हैरानगी से पूछा। हाँ बिल्कुल, कोई शक? वजदान अपनी हंसी जब्त करता बोला, क्योंकि हारिस के चेहरे पर आते एक्सप्रेशन उसे हंसने पर मजबूर कर रहे थे। या अल्लाह, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अब मेरे दोस्त ही मुझे जानवर बोलेंगे। ये सुनने के लिए आपने मुझ मज़लूम को इस ज़ालिम दुनिया में क्यों भेजा था? मासूम, खूबसूरत, हैंडसम, छोटे से प्यारे से क्यूट से बच्चे को जानवर बोल रहे हैं ये ज़ालिम लोग। उफ़, क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। हारिस फिर अपनी नौटंकी शुरू करते हुए बोला, ओ क्यूट की आखिरी औलाद, चुप कर जा, वरना मेरे हाथों से तेरा आज कत्ल हो जाना है। तू कौन सी मखलूक है भाई? कितना बोलता है तू? बोल बोल के थकता नहीं है? अब तो तेरा मुंह भी तुझसे पनाह मांगता होगा और कहता होगा कि किस कमीने शय के जिस्म में लग गया है। अबाहिम, जो कब से खामोश था, अब तब के बोल पड़ा, जबकि अबाहिम की बात पर वजदान का एक ज़ोरदार कहकहा कमरे में गूंजा। अबाहिम बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था, अल्लाह बोलता था। जबकि वजदान को हंसता देख हारिस ने एक ख़तरनाक घूरी से वजदान को देखा, जो उसकी बत्तीसी पर कहकहा लगा रहा था, जो कि उसकी बेइज्जती पर कहकहा लगा रहा था, अपनी बत्तीसी निकाल निकाल के। अब नवाबज़ादे, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो आप उठ जाइए, क्योंकि पहले ही तेरी वजह से बहुत लेट हो चुके हैं, और अब तू उठने की बजाय वजदान को घूर रहा है। हारिस को वजदान पर घूरता पाकर अबाहिम गुस्से से बोला, सोने कहाँ दिया, जो बोल रहा है कि नींद पूरी हो गई है? हारिस बुरा सा मुंह बनाते बड़बड़ाया, जबकि मुखालिफ तक ये आवाज़ बासानी पहुंच चुकी थी। क्या? आर यू इन सेंसेस मिस्टर हारिस? अभी अभी भी तुझे सोना है? इतना सोने के बाद भी?
تجھ جیسی مخلوق کے لیے کافی نہیں ہے اتنا سونا؟ ابراہیم حیران کیا اور اسی کے ملے جلے انداز میں بولا، یا اللہ کتنے ظالم ہیں یہ دونوں، مجھ معصوم پر اپنا روب دکھا رہے ہیں، کیسے ڈانٹ رہے ہیں صرف کال نہ اٹھانے پر۔ مجھے تو لگتا ہے مجھے آنکھ کھول کر سونا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسے ناانصافی کریں گے، اللہ پوچھے گا تم دونوں کو۔ ظالموں، اللہ کرے تم دونوں کو اندھی بیویاں ملے، آمین۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا حارث نے دعا مانگی، جبکہ اس کی بے باک دعا پر دونوں نے بے اختیار گھورا اسے۔ اور ایک کمینے انسان، خبردار جو تو نے میری نامعلوم ہونے والی بیوی کو اپنی کمینوں والی بددعائیں دی تو، اگر تو نے میری نامعلوم بیوی کے لیے ایسا کچھ بھی اپنے منہ سے نکالا تو میں تیرے یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں نا، انہیں کاٹ کر تیری گریوی بناؤں گا، اور یہ جو تیرے انڈے جیسی ناک ہے نا، اس کو بھی اس میں ملاؤں گا تاکہ گریوی مزید سڑی ہوئی ہو جائے۔ پھر یہ جو تیرے جھاڑو جیسے بال ہیں نا، جنہیں تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا، جسے لڑکیاں اپنے میک اپ کو لگانے نہیں دیتی، ایسے ہی اس کو بھی گریوی میں ملا کر اپنے ہاتھوں سے تجھے کھلاؤں گا، اور اگر بچ گیا تو اس کا کیا کروں گا میں؟ ایسا کھانا تو کوئی فری میں بھی نہ لے۔ چل تو ٹینشن مت لے، میں کتوں کو کھلا دوں گا، کسی کا تو پیٹ بھرے۔ وجدان جب بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا، جبکہ اس کا یہ روپ دیکھ کر ابراہیم اور حارث حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ یا اللہ، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ یہ میرا دوست نہیں ہے جو اپنی نامعلوم بیوی کے لیے، جس کا اسے خود ہی نہیں پتا کون ہے کہاں ہے، اس کی زندگی میں کب آئے گی، اس کے لیے اپنے پیارے سے ان گورے چٹے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ کر، اور یہ میری نازک پھول جیسی ناک کو کاٹ کر، اور تو اور میرے ان خوبصورت بالوں کو جنہیں میں 5 گھنٹے لگا کر سیٹ کرتا ہوں، ان کی گریوی بنائے گا یہ درندہ۔ حارث بھی حیرانگی سے بولتا چلا گیا۔ وجدان ابراہیم جو کب سے خاموش کھڑا تھا، اب تک وجدان اس کے اس روپ سے حیران، اب بول پڑا۔ ہاں، وجدان ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تجھے بخار ہے؟ ابراہیم غور سے وجدان کو سر تا پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، ہاں اسے بخار ہے، وہ بھی نارمل بخار نہیں، بلکہ ایسا بخار جو اس کے دماغ میں چڑھ گیا ہے، اور یہ سنگل اپنے آپ کو شادی شدہ بیوی والا سمجھ بیٹھا ہے۔ ابھی آگے وجدان کچھ بولتا، حارث پھر بیچ میں کود پڑا، جبکہ اس کی بات پر وجدان نے اپنا پاؤں زور سے حارث کے پیر پر رکھا۔ کمینے، ہٹا اپنا پاؤں، کیا کر رہا ہے؟ حارث کی درد سے چیخ نکلی، لیکن اس کا اثر وجدان کو تو بالکل نہیں ہوا تھا۔ بس کرو تم دونوں۔ ابراہیم کی روبدار غصے سے بھری آواز سن کر وجدان نے اپنا پاؤں ہٹایا، جس پہ حارث نے اپنا پیر پکڑ کر سہلایا۔ آلریڈی اتنا لیٹ ہو چکے ہیں، آج اتنے امپورٹنٹ کام ہے، تم لوگ سب جانتے ہو، اس کے باوجود ادھر ہی سارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ ابراہیم جو پک چکا تھا ان کے ناٹک دیکھ دیکھ کر، اب بول پڑا، اور ساتھ ہی انہیں آج کا امپورٹنٹ کام یاد دلانا چاہا۔ 5 منٹ میں حارث، تیرے پاس صرف 5 منٹ، تو مجھے ریڈی چاہیے، جلدی سے ریڈی ہو کر باہر مل، ہم تیرا باہر انتظار کر رہے ہیں، اگر 5 منٹ سے 1 منٹ بھی زیادہ ہوا تو جانتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ابراہیم کہتا گھر کے باہر گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے پیچھے وجدان بھی چل پڑا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد حارث برا سا منہ بناتے ریڈی ہو کر گھر سے نکلا تو سامنے ہی ابراہیم اور وجدان کو کچھ ضروری بات کرتے پایا۔ اچھا ہوا حارث تو وقت پہ آ گیا، ورنہ اگلے لمحے کیا ہوتا یہ تو سوچ میں نہیں سکتا۔ ابراہیم حارث کو دیکھتا ہوا بولا، جس پر حارث نے برا سا منہ بنایا، اور دوسری طرف وجدان، وہ تو حیرانگی سے حارث کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ حارث 5 منٹ نہیں بلکہ 5 گھنٹے لگاتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جو حارث 5 منٹ میں تیار ہو کر کھڑا تھا، جبکہ سب سے زیادہ وقت حارث اپنے بال بنانے میں لگاتا ہے، لیکن آج تو کچھ الگ ہی ہوا تھا۔ اب یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے، یہ گاڑی میں بھی آپ تشریف رکھیں گے تاکہ ہم جا سکیں؟ حارث کو ایک جگہ بت بنا کھڑا دیکھ کر ابراہیم بولا۔ ابراہیم کی بات پر جلدی ہی وجدان اور حارث گاڑی میں بیٹھے، اور ابراہیم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ابراہیم، جبکہ اس کی برابر والی سیٹ پر وجدان اور پیچھے حارث بیٹھا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا تم لوگوں نے مجھ معصوم کو، چلو پہلے کچھ اچھا سا کھانے چلتے ہیں۔ گاڑی میں یکٹک خاموشی تھی، جب اس خاموشی کو حارث نے توڑا۔ وجدان نے پیچھے مڑ کر حارث کو دیکھا، جو پہلے ہی اتنا لیٹ ہونے کے بعد بھی ناشتے کے لیے بول رہا تھا۔ یہ ناشتے کا وقت نہیں ہے، کام کا وقت ہے، اور ہمیں کام کے وقت صرف کام ہی سر انجام دینا چاہیے۔ ابراہیم سامنے روڈ پر نظر جمایا بولا، جبکہ اس کی بات پر حارث نے معصوم سی شکل بنائی۔ حارث کی نوٹنکی شروع ہوتے ہی دیکھ ابراہیم اور وجدان تو اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔
मजबूरन अबाहिम को गाड़ी फुट पॉइंट पर रोकनी पड़ी जहाँ ये लोग नाश्ता कर सकें। गाड़ी रोकते ही तीनों गाड़ी से उतरे और पेट भर कर नाश्ता किया। नाश्ते से फारिग होते ही गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल को रवाना हो गए। अब थोड़ा इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। अबाहिम की उम्र 25 साल जबकि वजदान की उम्र 24 साल और वही हारिस की उम्र 22 साल है। ये तीनों एक दूसरे की जान है, तीनों ही एक दूसरे की फैमिली है। ये तीनों खूबसूरत शख्स एक ही घर नहीं बल्कि बंगले में रहते हैं। वजदान और अबाहिम सुबह सवेरे ऑफिस गए थे ज़रूरी काम के लिए, जबकि वहाँ से हारिस को कॉल्स कर रहे थे जो इन साहब ने पिक ही नहीं की। ये तीनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। इन तीनों को एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन इनको ज़रा सी भी कमी महसूस नहीं हुई कभी किसी की, क्योंकि ये तीनों काफ़ी एक दूसरे के लिए हैं। अबाहिम सिकंदर नहायत खूबसूरत और नाडर शख्स। नहायत खूबसूरत और निडर शख्स, बड़ी ब्राउन आंखें, काले स्याह बाल, गोरी रंगत, हंसते हुए गालों पर डिम्पल्स का खूबसूरत मालिक। ये शख्स लड़कियों के ख्वाबों का शहजादा था, लेकिन इन साहिब को तो लड़कियों से नफ़रत थी और मोहब्बत के नाम से भी चिढ़। अबाहिब जितना हो सकता इतनी नफ़रत करता था लड़कियों से और दूर रहता था। उसके डिम्पल्स उसके दोनों दोस्तों के अलावा किसी ने नहीं देखे थे, क्योंकि दुनिया के लिए ये एक संजीदा सर तबीयत का मालिक, जबकि दुश्मनों के लिए जालिम दरिंदा और अपने दोस्तों के लिए अबाहिम। रोज़ के गुनाहगारों को मौत के घाट उतारने वाला। रोज़ कई गुनाहगार अबाहिम के हाथों से अपनी ज़िंदगी हार जाते थे। ये शख्स इतना खूबसूरत था और जब हंसता तो क़यामत ढाता था। अब तक किसी ने इसको हंसते हुए नहीं देखा था। अगर यकीनन कोई तीसरा देख लेता तो उसकी मुस्कुराहट पर मर मिटता। वजदान फ़ातेह खान देखने में बेहद दिलकश, काली स्याह बड़ी आंखें, ब्राउन बाल, गोरी रंगत। इसे शादी तो करनी थी लेकिन अपने लेवल की चालाक लड़की से। लेकिन किस्मत का क्या पता था कि उसको उसके मुताबिक की लड़की मिलती है या फिर बिल्कुल उल्ट। हारिस खान ये शख्स खूबसूरत होने के साथ साथ शरारती बहुत है। नीली आंखें, काले बाल, गोरी रंगत। इसे लोग हो या कोई शय खूबसूरत पसंद थी। ये सिर्फ खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता था, लेकिन आज तक किसी लड़की की तरफ नज़र उठा कर भी नहीं देखा था, क्योंकि उसकी तरबियत में नहीं था। जबकि लड़कियां तो मरती थी तीनों की दोस्ती और उनकी खूबसूरती पर। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी जब एक आबादी से दूर घर नुमा बेसमेंट के सामने आकर रुकी। तीनों गाड़ी से उतरे और बिना कुछ बोले अंदर की तरफ बढ़े। अंदर दाखिल होते ही तीनों एक कमरे में दाखिल हुए जहाँ इन तीनों का पर्सनल ऑफिस था, जहाँ ये लोग अपने सारे सीक्रेट मिशन डिस्कस और प्लानिंग करते थे और अपना काम अंजाम देने का फ़ैसला करते थे। अंदर दाखिल होते ही अबाहिम टेबल के साथ वाली कुर्सी पर बैठा और सामने दो कुर्सियों पर वजदान और हारिस बैठ गए। अबाहिम ने ड्रॉर से एक बड़ा सा नक्शा निकाल कर टेबल पर फैलाया और हारिस को इशारा किया, क्योंकि नक्शे पर बनी बिल्डिंग की मालूमात का काम अबाहिम ने हारिस को दिया था। हारिस इशारा देते ही आगे बढ़ा और नक्शे पर अपनी उंगली की मदद से जगह को एक्सप्लेन करने लगा। ये मेन गेट, इधर दरवाजे से एंटर होते ही एक बड़ा सा गार्डन आता है जहाँ हमेशा 9 से 10 गार्ड्स होते हैं और बहुत होशियारी से हर चीज़ पर नज़र रखे हुए होते हैं। ये घर का बैक साइड का एरिया था। यहाँ जाते ही सामने कैमरे साफ दिखाई देते हैं जो किसी गैर के आने का अलार्म सिक्योरिटी रूम में देते हैं और वहाँ से सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। आगे बढ़कर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई गई है जिसका दरवाज़ा खोलते ही नीचे जाने का रास्ता, जो कि एक बेसमेंट में है। इस झोंपड़ी के दरवाजे पर 2 गार्ड्स हमेशा मौजूद होते हैं, जबकि अंदर बेसमेंट में कदम कदम पर गार्ड्स खड़े रहते हैं। फिर जाके अंदर बेसमेंट आती है जहाँ ये काले काम सर अंजाम दिए जाते हैं। और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी जगह जगह कैमरे लगे हैं जो किसी भी नामालूम शख्स को देखकर हॉर्न बजाते हैं, जिससे सब गार्ड्स और वहाँ पर मौजूद हर कमीना अलर्ट हो जाता है। आज से ठीक 2 महीने पहले रऊफ़ कंदाल इस जगह उनका पर्दाफाश करने गया था, लेकिन अफसोस वहाँ से उसकी लाश वापस तब आई। इसके बाद किसी ने अब तक वहाँ जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम जाएंगे। इस कमीने को बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। शायद वो ये भूल गया है कि ये जगह अबाहिम सिकंदर की है और यहाँ अबाहिम किसी कमीने की गंदी नज़रें तो क्या, किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत पछताएगा। इसके पीछे जो भी है बहुत जल्द पता लगाऊंगा। हारिस की बात ख़त्म होते ही अबाहिम संजीदगी
اور سرد لہجے میں نقشے پر نظر جمائے بولا، بالکل، اس کی نانی یاد دلائیں گے اسے، ایسا پٹکیں گے سالے کو کہ اپنا پورا خاندان یاد کرے گا وہ لومڑا کہیں کا۔ حارث غصے میں برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، لومڑ؟ بے ساختہ ابراہیم اور وجدان نے ایک ساتھ یہ لفظ دہرایا اور حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ بھئی ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ صحیح تو بولا ہے، جب لڑکی لومڑی ہوئی تو لڑکا لومڑی ہوا نا، میل اور فیمیل کا فرق نہیں پتا دونوں کو؟ چلو کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں، جیسے کتا کتی، لومڑا لومڑی، کمینہ کمینی، اور حارث اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتا سوچنے لگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، وجدان نے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا، یہ گالیاں ہیں جو تو نے بکی ہیں؟ کبھی کوئی اچھی چیز جو تو نے اسے یاد کیا ہو؟ نہیں، جیسے ان گالیوں کا ورد کیا تو نے، بغیرت بے شرم انسان۔ وجدان حارث کو دیکھتا ہوا بولا، تو اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ تم لوگوں کو بھی کروا دوں گا ورد، کیا یاد کرو گے؟ جاؤ، تم لوگوں کو اپنی بیزی لائف میں سے کچھ ٹائم نکال کر سکھا دوں گا، ورنہ تم لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا اور مجھ سے سیکھنے کی حسرت رہ جائے گی۔ حارث اپنے شرٹ کے کالر کو ہلاتے اتراتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے بعد والے جملے سے وہ بالکل بے خبر تھا جب ابراہیم ایک لمحے میں اپنی کرسی سے اٹھ کر حارث کے پیٹ پر ایک زوردار مکہ مار چکا تھا۔ اچانک ہونے والے حملے پر حارث سمجھتا کہ اتنے میں وجدان نے ایک زوردار مکہ اس کی پیٹھ پر دے مارا۔ اوہ کمینوں، رحم کرو مجھ پر، میرا پیٹ، میری کمر ٹوٹ گئی، مجھے لگ رہا ہے میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ہائے میں اپنے بھرے بچپنے میں معذور ہو گیا، ابھی تو میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، ابھی تو پوری دنیا دیکھنی تھی، شادی کرنی تھی، 10-12 بچوں کا باپ بننا تھا، ہائے۔ حارث درد بھری آواز میں بولا، جبکہ اس کی بات پر دونوں اسے حیرانگی سے گھورتے رہ گئے۔ 10-12 بچے؟ ابراہیم حیرانگی سے حارث کو دیکھتا بولا، جبکہ وجدان کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ ہاں کم ہے نا، چل 20 کر لے، ہائے ابھی تو 20 بچوں کا باپ بننا تھا۔ حارث پھر سے اپنی لائن درست کرتا ہوا بولا، جبکہ ابراہیم اور وجدان منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا کمینے، اب مجھ معصوم پر ترس آ رہا ہے جب میری ہڈیاں توڑ چکے تھے تم ظالموں، اللہ پوچھے گا تم کتوں کو، معصوم کو مارنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حارث پھر سے بولا، اوہے نوٹنکی بند کر اپنی، ورنہ ایک اور مکہ آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے تو، کچھ نہیں ہوا تیری ہڈی کو، شیطان لوگ اتنی جلدی نہیں دنیا سے جاتے۔ ابراہیم حارث کی نوٹنکی سے تنگ آتا بولا، کیا مطلب ہے، میں شیطان دکھتا ہوں تم لوگوں کو؟ صرف شیطان ہی نہیں، شیطان کے علاوہ بھی بہت کچھ لگتا ہے تو ہمیں۔ ابراہیم کچھ بولتا کہ وجدان بول پڑا، اتنے تو قصیدے میری شان میں آپ لوگ پہلے ہی فرما چکے ہیں، اور کچھ رہتا ہے تو وہ بھی سنا دیجئے، تاکہ پتہ تو چلے کیا کیا سوچتے ہیں آپ میرے شان میں آپ لوگ۔ حارث غصے سے دانت پیچتا وجدان کو گھورتا ہوا بولا، بس کرو تم دونوں، اتنا سیریس مشن ڈسکس کر رہے تھے پھر بیچ میں شروع ہو گیا تو جانتا ہے نا، امپورٹنٹ کام سے ریلیٹڈ بات کے دوران مجھے کسی قسم کی ڈسٹربنگ برداشت نہیں ہے، اور تو پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں بکواس کر رہا ہے۔ وجدان کچھ بولتا اتنے میں ابراہیم غصے سے بولا، جس کو محسوس کرتے وہ دونوں جلدی سے سیدھے ہو کر اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ابراہیم نے اپنی کرسی سنبھالی، تینوں خاموشی سے نقشے کو دیکھ رہے تھے۔ جب یہ خاموشی ابراہیم نے توڑی، کل رات ٹھیک 9 بجے ہم اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوں گے، جبکہ حارث تم وہاں کے سارے کیمروں کا سسٹم ڈیمیج کرو گے، اس کام کے لیے تجھے جتنے بندے چاہیے لے لینا، اپنے ساتھ کیمرے ڈیمیج ہوتے ہی حارث ہمیں بتائے گا، پھر ہم تینوں اندر داخل ہوں گے، جبکہ ہمارے سارے بندے باہر کھڑے ہوں گے، وہ میرے اشارے پر ہی اندر جائیں گے، اندر آئیں گے۔ اندر آتے ہی وجدان تم سب سے پہلے گارڈن کے گارڈز پر سلپنگ سپرے مارو گے، جس سے وہ سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی ہم بلڈنگ کی بیک سائڈ پر آگے بڑھیں گے، پھر جھونپڑی کے باہر جو گارڈ ہوں گے انہیں میں دیکھ لوں گا، ان کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہم اس بیسمنٹ میں جائیں گے جہاں اصلی کہانی ہوتی ہے شروع، کیونکہ وہاں ہر قدم پر گارڈ ہے، وہاں ہم تینوں نے دماغ کو حاضر رکھ کر ہوشیاری سے سامنا کرنا ہے، ہم تینوں ہوں گے اور وہ بہت سارے لوگ۔ ہم بھی اپنے بندوں کو ساتھ لے سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ لوگ بھی زیادہ ہیں تو ہم لوگ بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ ابراہیم آگے بولتا کہ حارث بیچ میں بول پڑا، جبکہ وجدان کا بھی یہی سوال تھا۔ ابراہیم اپنی بات کے بیچ میں کسی کا بھی خلل برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن ان دونوں کے لیے سب الاؤ تھا۔
ہم اپنے بندے کی جان جوکھم میں نہیں ڈال سکتے۔ تم لوگ یہ جانتے ہو کہ وہاں کتنا خطرہ ہے، پھر بھی اگر تم دونوں کو کسی قسم کا ڈر یا مسئلہ ہے تو تم لوگ بھی باہر رک سکتے ہو، میں اکیلا چلا جاؤں گا، لیکن کسی کی جان کی بازی نہیں لگنے دوں گا۔ تم دونوں کو بھی میں اسی لیے آنے کے لیے بولا کیونکہ خود مر جاؤں گا، لیکن تم دونوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اگر ان لوگوں میں سے کسی کو کچھ ہو گیا اور میں نہ بچا پایا تو یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اباہیم کی بات سن کر وجدان حارث کو فخر محسوس ہو رہا تھا خود پر، کیونکہ ان کے پاس اباہیم تھا جو اپنی جان سے زیادہ ان دونوں کو پیار کرتا تھا اور جس کو معصوم جان کی بازی لگانا گوارا تک نہیں تھا۔ نہیں اباہیم، ہم تینوں جائیں گے، اور ضرور جائیں گے، اور اپنا کام کر کے لوٹیں گے انشاءاللہ، وجدان فخر سے بولا، جبکہ حارث نے بھی خوشی سے ہمیں بھری، جس پر اباہیم کے ڈمپل نمایاں ہوئے، جسے دیکھتے ہی دونوں مسکرائے۔ اباہیم روز کئی گناہ گاروں کی جان لیتا، لیکن کسی بھی معصوم کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی ہوئے اباہیم ہونے نہیں دیتا تھا۔ ڈر سے اباہیم کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اباہیم سرد اپنے دو دوستوں کے لیے اباہیم نرم صرف اپنے دو دوستوں کے لیے تھا، لیکن باقی سب کے لیے اباہیم سکندر تھا، جو کسی گناہ گار کی جان لینے سے پہلے ایک منٹ بھی نہیں سوچتا تھا۔ پورا مری اباہیم کو جانتا تھا، اور کوئی کیسے نہ جانتا۔ اباہیم کے نام سے گناہ گار کانپتے رہ جاتے تھے۔ ہر بار اباہیم اپنی جان پر کھیل کر اپنا ہر مشن مکمل کرتا، کوئی ایسا کام نہ تھا جو اباہیم پورا نہ کر سکے۔ وجدان حارث ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہوتے، یہ لوگ سیکرٹلی اپنا سارا کام سر انجام دیتے۔ اپنے اس آفس کے بارے میں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، تبھی یہ آفس آبادی سے دور بنایا گیا تھا جہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی آیا جایا نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو اپنے سیکرٹ مشن سے یہاں ڈسکس کرتے تھے۔ گھڑی بالکل رات کے 9 بجا رہی تھی جب اباہیم، وجدان اور حارث اپنے آفس سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ اباہیم پہلے ہی سارے آفیسرز کو بتا چکا تھا کہ وہ لوگ بلڈنگ میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوں گے، جس پر وہ حکم مان کر بلڈنگ کے باہر جگہ جگہ پر چھپے ہوئے تھے۔ ٹھیک 9:05 پر اباہیم، وجدان، حارث بلڈنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ پلان کے مطابق حارث نے سارے کیمروں کو ڈیمیج کیا، جس کے بعد وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ بالکل نقشے کے مطابق گارڈن میں 10-12 گارڈز موجود تھے، جن پر وجدان نے اندر داخل ہوتے ہی سلیپنگ سپرے چھڑکا، اور کوئی نارمل وہ سپرے نہیں تھا۔ اس سپرے میں اس طرح کی دوائی ملی تھی کہ اگر سامنے والے پر زیادہ چھڑکا دیا جائے تو انسان مر بھی سکتا ہے، لیکن وجدان نے تھوڑا سا سپرے چھڑکا تھا، جس سے سارے گارڈز بے ہوش ہو چکے تھے۔ گارڈ کے بے ہوش ہونے پر تینوں آگے بڑھے، جہاں سامنے ہی وہ جھونپڑی نظر آ رہی تھی، لیکن جھونپڑی کے سامنے کھڑے 2 گارڈز انہیں دیکھ چکے تھے، جس پر گارڈز نے ان پر حملہ کر کے آگے بڑھے۔ ابھی گارڈ ایک مکہ اباہیم کی طرف بڑھاتا، اتنے میں اباہیم نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر پوری شدت سے موڑا جس سے ہڈی ٹوٹنے اور اس بندے کے چیخنے کی آواز وہاں گونجی تھی۔ وہی دوسرا بندہ حارث اور وجدان کی طرف بڑھا، جب وجدان نے وہاں پڑا تختہ پوری قوت سے اس کی سر پر دے مارا، جس سے وہ انسان وہیں اپنا دم توڑ گیا۔ دونوں گارڈز کو ٹھکانے لگانے کے بعد اباہیم نے آگے بڑھ کر جھونپڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے کی طرف دیکھا، جہاں ایک دروازے زمین کے اندر کھل رہا تھا۔ اباہیم نے ایک نظر پیچھے وجدان اور حارث پر ڈالی، جو پہلے ہی اباہیم کو دیکھ رہے تھے۔ اباہیم نے بنا کچھ بولے اشارہ کیا، جس پہ وہ لوگ اچھے سے سمجھ چکے تھے۔ تینوں ہوشیاری سے آگے بڑھے۔ اباہیم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور سامنے دیکھا، جہاں گپ اندھیرا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ راستہ لمبا ہے جو سیڑھیوں سے طے کرنا ہے۔ اباہیم نے ہاتھ پیچھے بڑھایا تو وجدان نے اس کے ہاتھ پر لائٹ رکھی۔ انہوں نے اپنی اپنی لائٹس آن کی، سب سے آگے اباہیم، جبکہ ٹھیک پیچھے وجدان اور پھر حارث قطار میں چل رہے تھے۔ کیونکہ چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے وہ 2 انسان ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ بالکل خاموشی کے ساتھ بنا کوئی آواز کیے تینوں چل رہے تھے، جب وجدان غلطی سے حارث کے پیر پر چڑھ گیا۔ او کمینے، یہاں تو بخش دے، تو مجھے مار مر کر لال کر دیا تھا پہلے ہی تو نے مجھے، حارث اپنا پیر پکڑتے ہوئے تیز آواز میں بولا، جبکہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ تینوں جو بس 2 سیڑھیوں کے فاصلے پر تھے اور سامنے ہی بیسمنٹ تھی جہاں تک آسانی سے آواز پہنچتی تھی، وہاں موجود ہر شخص نے فائر کرنا سٹارٹ کر دیا، جبکہ اس کی بے وقوفی پر اباہیم کا دل کیا کہ ابھی اس کی جان لے لے، لیکن یہ وقت یہ سب سوچنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی اباہیم نے پیچھے 1 سیکنڈ کی گھڑی سے حارث کو نوازا، پھر تیزی سے ایک پلر کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور وہیں سے فائر کرنے لگا، جبکہ وجدان اور حارث بھی دونوں پلرز کے پیچھے چھپ کر فائر کر رہے تھے۔ کافی دیر گولیاں چلنے کے بعد ایک دم سے چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔
ابراہیم نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اسے لگا کہ سب آدمی مر چکے ہیں تو ہاتھ سے وجدان اور حارث کو باہر آنے کا اشارہ کیا، جس سے وہ دونوں بھی باہر آ گئے۔ باہر آتے ہی تینوں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں جہاں سب آدمی مر چکے تھے۔ ابراہیم اب تک ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب ایک زمین پر پڑا آدمی جو بالکل مرنے کو ہو رہا تھا وہاں پڑی گن اٹھا کر حارث کو نشانہ بنایا اور ایک دم سے گولی چلی، جس پر وجدان حارث نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گولی ابراہیم کے بازو پر لگی تھی۔ ابراہیم وجدان بھاگتے ہوئے ابراہیم کے پاس آیا جو اپنے بازو پر سے نکلا خون صاف کر رہا تھا، کیونکہ ایک گولی ابراہیم کا تو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حارث تیزی سے اس بندے کے پاس آیا اور پوری قوت سے اپنا پیر اس کے سر پر رکھا، جس سے اس بندے کی چیخ کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ ایک تو وہ آدمی پہلے ہی مرنے کو تھا اور اوپر سے حارث کے دردناک عمل سے اپنا دم وہیں توڑ گیا۔ حارث بھی جلدی سے بھاگتا ہوا ابراہیم کے پاس آیا۔ تو ٹھیک ہے؟ خون بہت بہہ رہا ہے، چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ جلدی حارث گھبرا کر ایک سانس میں بولا، میں تو ٹھیک ہوں، ایک گولی، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ایک گولی سے۔ ابراہیم مسکراتا ہوا بولا، جبکہ حارث نے اپنی نظریں نیچی کر لی۔ حارث کو دیکھ کر ابراہیم نے اسے تھپکی دی۔ کیا ہوا میرے بچے؟ ابراہیم حارث کو دیکھتا پیار سے بولا، یہ گولی میرے لگنے والی تھی جو آپ نے کھائی ہے۔ حارث ابراہیم کو دیکھتا ہوا بولا، ہاں تو میں نے ہی کہا تھا نا، خود مر جاؤں گا لیکن تم دونوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ابراہیم وجدان اور حارث کو نظروں کے حصار میں لیتا ہوا بولا، جس سے وہ دونوں شدت سے ابراہیم کے گلے لگ گئے اور تینوں کچھ وقت خاموشی سے ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ بالکل خاموش سی تھی۔ جب کسی لڑکی کے رونے کی آواز، چلانے کی آواز آنا شروع ہوئی، تینوں ایک دوسرے سے الگ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ابراہیم ادھر ادھر دیکھتا بولا کہ کسی لڑکی کی ہے یہ شاید۔ حارث ابراہیم کے جواب میں بولا، کیا بات کر رہا ہے؟ نہ کر، ہم تو سمجھے تھے کسی بوڑھے آدمی کی آواز ہے۔ وجدان حیرانگی سے حارث کو دیکھتا ہوا بولا، ہاں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تم لوگوں کو میں نے بتائی ہے۔ ہر وقت کام کی باتیں میں ہی بتاتا ہوں تم لوگوں کو، بس معصوم پر سارا کام کا لوڈ ڈالتے ہو۔ حارث پھر شروع ہو گیا تھا، تم لوگ یہاں بھی شروع ہو گئے، منہ بند کر کر رکھو اپنا اور دیکھو کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز۔ ابراہیم غصے سے بولا، جب سے وہ دونوں بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ابراہیم تھوڑا آگے گیا جبکہ بازو سے نکلتا خون اب تک بہہ رہا تھا لیکن اس کی پرواہ نہ تھی اسے۔ ابراہیم جتنا آگے بڑھتا آواز اتنی ہی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ابراہیم نے سامنے دیکھا جہاں ایک کمرہ تھا جس کے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں، کھولو پلیز مجھے جانے دو، چیخنے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابراہیم آگے بڑھا اور دروازے کو کھولا، جبکہ دروازہ کھولتے ہی ابراہیم کی نظر سامنے گئی جہاں بہت نازک سی لڑکی بلیک کلر کا سوٹ پہنے کھڑی تھی، دوپٹہ نیچے لٹک رہا تھا، کھلے بال ساری منہ پر بکھرے ہوئے تھے، اس کا منہ پورا لال ہو رہا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ لڑکی یہاں بہت وقت سے رو رہی تھی۔ ابراہیم کی نظریں ایک وقت کے لیے اس پر ٹھہر سی گئی تھیں، پھر اگلے ہی لمحے ان نظروں کو نیچے کر گیا، کیونکہ ابراہیم کسی عورت کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ لڑکی ابراہیم کو دیکھتے ہی دیوار سے لگ کر رونے لگی اور ابراہیم کو ان لوگوں کا ساتھی سمجھ رہی تھی جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا۔ اتنے میں وجدان اور حارث بھی وہاں آ گئے تھے۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا؟ وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ پہلی بار کسی لڑکی کو ابراہیم نے اتنی قریب سے محسوس کیا تھا۔ اس کا رونا ابراہیم کو کسی چیز کا احساس دلا رہا تھا جس سے وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ اس سے آگے کوئی کچھ بولتا وہ نازک سی لڑکی وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ لڑکی اس خطرناک جگہ پر کیا کر رہی ہے؟ اس کی حالت دیکھو، شاید کسی نے اسے کڈنیپ کر کے یہاں رکھا ہے۔ تبھی بے ہوش ہونے سے پہلے وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی۔ وجدان ابراہیم کو دیکھتا ہوا بولا، ہاں یہی لگ رہا ہے۔ ابراہیم نے مختصر سا جواب دیا، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لڑکیاں اتنی نازک مزاج کی ہوتی ہیں، اتنی چھوٹی سی بات پر بے ہوش ہو گئی۔ حارث برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، نہیں حارث، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کسی لڑکی کے لیے کہ اسے اغوا کر کے ایسی جگہ پر لایا جائے۔ وجدان حارث کو دیکھتا بولا، یہ وقت تم لوگوں کی بحث کرنے کا نہیں ہے، یہ سوچو کرنا کیا ہے۔ ابراہیم دونوں کو گھورتا ہوا بولا، اسے یہاں تو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اب تو اس جگہ پر ویسے بھی ہم لوگ سیل بین لگوا کر یہاں چھوڑ تو نہیں سکتے اسے، اور پڑے پڑے ہی اللہ منڈی پہنچ جائے گی بیچاری۔ وجدان ابراہیم کو دیکھتا بولا، تو کیا مطلب ہے، ان کو اپنے ساتھ گھر لے کر چلنا ہے؟ حارث نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کی حیرانگی کی وجہ ابراہیم تھا، کیونکہ یہ بات وہ دونوں اچھے سے جانتے تھے کہ ابراہیم لڑکیوں سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ ابراہیم
لے کر چلیں انہیں، کیونکہ اباہم ان کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے، ان کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ وجدان حارث کے بعد نظر انداز کرتا ہوا اباہم سے اجازت لینے لگا۔ ٹھیک ہے چلو لے کر، اباہم لڑکی کی حالت دیکھ کر بولا، لیکن اس کے جواب پر وجدان حارث خود حیران تھے کہ وہ کیسے کسی لڑکی کو ساتھ لے کر جانے کی اجازت دے سکتا ہے، کیونکہ جتنی نفرت اباہم لڑکیوں سے کرتا تھا اس کے بعد یہ ممکن نہ تھا۔ خیر ان تینوں کا ظرف انہیں اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ خود اسے اٹھا کر لے کر جائیں، اس لیے اباہم نے باہر لیڈی آفیسر کو کال کر کے بلایا، جس سے 2 آفیسرز اندر آئیں اور اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دیا، کیونکہ وہ اب تک بے ہوش پڑی تھی۔ اس گاڑی کو ایک لیڈی آفیسر ہی چلا رہی تھی، جبکہ اباہم اور حارث وجدان اپنی گاڑی میں کار حویلی پر آ کر رکی۔ 2 لیڈیز آفیسر نے اسے گاڑی سے نکال کر ایک کمرے میں جا کر لٹایا، اچھے سے کمبل سے ڈھک دیا۔ اباہم نے ڈاکٹر کو کال کرنے کے لیے حارث کو کہا تھا، تو حارث نے فوراً سے ڈاکٹر کو کال کی اور کچھ دیر میں ڈاکٹر گھر پر موجود تھا۔ وجدان نے انہیں کمرہ دکھایا جہاں وہ لڑکی موجود تھی، جبکہ کمرے میں وہ نہیں گیا تھا۔ تینوں کمرے کے باہر تھے، جبکہ ڈاکٹر چیک اپ کر کے باہر آئے۔ مسٹر اباہم سکندر، ڈاکٹر نے پکارا تو اباہم ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ آپ کی وائف ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی حالت بتانے کی بجائے الٹا سوال کیا۔ یہ کام کی بات کریں، آپ کام کی بات کریں، اس بات سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے میرے خیال سے، اباہم سرد لہجے میں بولا۔ دیکھیے یہ ہمارا کام ہی ہے، آپ بتائیے کہ آپ کی وائف ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ اس کی حالت بتا رہی ہے۔ آپ کی وائف ہے یا نہیں، کیونکہ ان کی حالت بتا رہی ہے کہ انہیں کھانے کا ایک نوالہ یا پانی کی ایک بوند بھی نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر ایسے نشانات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بہت شدت سے تھپڑ مارے گئے ہیں۔ ایک پولیس کیس ہے۔ تو مسٹر اباہم آپ بتائیے، کیا یہ آپ کی وائف ہے؟ نہیں، یہ میری بیوی نہیں ہے، اور شاید تم یہ نہیں جانتے کہ جہاں تم کھڑے ہو یہ جگہ اباہم سکندر کی ہے۔ یہ بات اگر اس گھر سے باہر گئی تو اپنا انجام سوچ لینا، اباہم نے غصے سے کہا اور اپنی جیب سے پیسوں کی گڈی نکال کر دی۔ یہ تمہاری فیس، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور آئندہ یہ بات مجھے مت سکھانا کہ کیا پولیس کیس ہے اور کیا نہیں، ورنہ اس بار معاف کر دیا لیکن اگلی بار نہیں، کیونکہ میری عدالت میں معافی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے تمہارے چھوٹے سے دماغ میں میری یہ بات بہت اچھے سے گھسی ہوگی۔ اب نکلو یہاں سے، شاباش۔ اباہم اسے خطرناک لہجے اور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا ہوا بولا، جس پر ڈاکٹر بالکل خاموشی سے نکل گیا۔ جبکہ اس کے جاتے ہی اباہم نے آفیسر کو لڑکی کے پاس رکنے کے لیے اور اس کا خیال رکھنے کا بولا، اور یہ سب دیکھ وجدان اور حارث حیران ہوئے تھے لیکن بولے کچھ نہیں۔ اباہم، وجدان، حارث آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، کیونکہ رات پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا کہ 10 بج رہے تھے۔ اباہم اپنے کمرے سے نکلا، جبکہ وجدان، حارث اب تک نہیں نکلے تھے۔ وجدان، حارث، اباہم آواز لگاتا ان کے کمروں کی طرف بڑھا۔ پہلے وجدان کا کمرہ آتا تھا تو اباہم پہلے وجدان کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وجدان فریش ہو کے واش روم سے نکلا تھا۔ ارے تو، میں بس آ ہی رہا تھا، وجدان اباہم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ 10 بج رہے ہیں، اباہم گھڑی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ہاں یار، کل تھک گیا تھا بہت۔ اس لڑکی کا کیا بنا، ہوش آیا کہ نہیں اسے ابھی تک؟ وجدان کو اچانک یاد آیا تو پوچھنے لگ پڑا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں پوچھا، اباہم آرام سے بیڈ پر بیٹھتا اپنے فون میں مصروف ہوتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب، تو نے ان کا حال نہیں پوچھا؟ وجدان حیرانگی سے بولا۔ نہیں، جواب بے حد مختصر تھا، جبکہ نظر فون پر تھی۔ اچھا چل پوچھتے ہیں، وجدان آگے بڑھ کر بولا۔ پہلے مسٹر حارث صاحب کو اٹھا کے ناشتہ تو کر لیں، پھر پوچھ لیں گے۔ اباہم بولتا ہوا کھڑا ہوا اور حارث کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وجدان بھی پیچھے پیچھے حارث کے کمرے میں چل پڑا۔ وہ صاحب تو آرام سے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ لو جی، یہ تو ایسے سو رہا ہے جیسے کل کوئی ٹینک ایجاد کیا ہو اور تھک گیا ہو۔ وجدان اباہم کو دیکھتا ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، چل پھر اسے اپنے طریقے سے اٹھاتے ہیں، اباہم مسکراتا ہوا بولا۔ نیکی اور پوچھ بہت تنگ کرتا ہے نا یہ ہمیں، اب ہمارا بھی تو فرض کچھ بنتا ہے نا کہ ہم اس کا کیا ہوا واپس لوٹائیں اسے، وجدان شرارت سے بولا، اور پھر دونوں نے ایک ایک گلاس بھر کے پانی کا اٹھایا۔ اباہم نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے 3 تک گنتی کے بعد دونوں نے ایک ساتھ پانی حارث پر پھینکا۔ ہائے، حارث چیختا ہوا اٹھا، جبکہ اس کی آواز پر اباہم، وجدان زور سے ہنسے۔ یا اللہ، کہاں پھنس گیا میں، کس طرح کے عجیب لوگ ہیں، مجھے ایسے اٹھاتے ہیں جیسے میں ان کی مرغیاں چرا کر بھاگا ہوں۔
آج بتا ہی دو کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی سزا مجھے اس طرح اٹھا کے دیتے ہو۔ حارث اپنے منہ پر سے پانی صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر ایک گناہ ہو تو بتائیں، لیکن اتنے گناہ کیے ہیں تو نے کہ وہ لاتعداد ہیں۔ ہم جیسے انسان ان کو گن نہیں سکتے۔ ابراہیم آنکھوں میں شرارت لیے بولا، واہ، بہت اعلیٰ، بہت اچھے۔ کون سے گناہ ہیں جو میں نے کیے ہیں اور مجھے ہی نہیں پتہ؟ مانو نہ مانو، تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کبھی تم لوگوں کو ایسے گناہ یاد آ رہے ہیں جو میں نے کیے ہی نہیں۔ حارث ابراہیم اور وجدان کو گھورتا ہوا بولا، اچھا بس، اب اپنی نوٹنکی شروع مت کرنا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جا فریش ہو کر آ، مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ وجدان پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اس بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، لیکن یہ چیز پینڈنگ پر ہے۔ بعد میں تم لوگوں سے پوچھوں گا ان گناہوں کے بارے میں جن کا تم لوگوں کو احلام ہوا ہے اور مجھے ابھی تک نہیں پتہ۔ فریش ہو کے حارث ان دونوں کو بول کر واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جاتے ہی ابراہیم اور وجدان مسکراتے ہوئے وہیں بیٹھ گئے۔ ہلکی ہلکی سی آنکھیں کھلی تو خود کو ایک بڑے عالیشان کمرے میں پایا۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور سامنے کھڑی لیڈی سے سوال کیا، میں کہاں ہوں؟ آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ کتنی اذیت میں ہے وہ۔ تم اب ابراہیم سر کے گھر پر ہو، لیڈی نے مختصر جواب دیا۔ کیا؟ مجھے دوبارہ یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان لوگوں کا کیوں ایسی سزا مل رہی ہے مجھے یا اللہ؟ کون سی ایسی آزمائش ہے؟ میری عزت کا سوال ہے اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا پلیز۔ لڑکی روتے ہوئے بولی، دیکھو تم یہاں محفوظ ہو، یہ ابراہیم سر کا گھر ہے، میں یہاں کیسے آئی؟ لیڈی کا جواب سن کر تھوڑی سی ہمت ملی تو اگلا سوال پوچھ ڈالا، تم ہم لوگوں کو ایک خطرناک جگہ پر ملی، جہاں پر کالے دھندے ہوتے ہیں، وہاں سے ایک کمرے میں بند ملی ہو، تم وہاں بے ہوش ہو گئی تھی، جہاں تمہاری حالت بہت خراب تھی، اسی لیے ہم لوگ تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں، اگر نہ لاتے تو شاید آج تم زندہ نہ ہوتی۔ لیڈی نے آرام سے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، باقی کے سوال تم مجھ سے نہیں سر سے کرو گی، آرام کرو۔ لیڈی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ چل حارث آجا، جلدی کر، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے تو واش روم میں فریش ہونے گیا تھا، یا پھر واش روم کی چیزیں ایجاد کرنے۔ وجدان جو اب بھوک کے مارے پاگل ہو چکا تھا تب کر بول پڑا، لیکن واش روم سے بالکل خاموشی، کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ دیکھ لے بیٹا، کہیں واش روم میں سو تو نہیں گیا، یہ ویسے بھی اس کی نیند تو کہیں اس پر لگ سکتی ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، واش روم، کمرہ یا کہیں پر بھی۔ ابراہیم وجدان کی حالت سے شرارت سے بولا، دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ وجدان کہتا ہوا حارث کو دیکھنے کے لیے آگے واش روم کی طرف بڑھا۔ وجدان جیسے ہی واش روم کے قریب پہنچا، اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور حارث باہر آیا۔ چھی، کتنے کمینے لوگ ہو تم دونوں، پہلے تو میرا سونا تم لوگوں کو کھٹکتا تھا، اب تو ایسے دن بھی آ گئے ہیں کہ میرا واش روم میں رہنا بھی برداشت نہیں ہوتا تم لوگوں سے۔ اتنا کیوں میری چیزوں سے جلتے ہو؟ اتنا کیوں میرے لائف سٹائل سے جلتے ہو ظالمو؟ او ہیلو مسٹر، اتنے برے بھی دن نہیں آئے ہمارے، ہم تیرے لائف سٹائل سے جلیں گے؟ بڑا آیا جلنے والا۔ حارث کی بات کاٹتے ہوئے وجدان نے برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، بس کرو تم دونوں، کتنی بحث کرتے ہو، صبح شام دوپہر تم دونوں کی بحث ختم کروانے میں ہی میری زندگی نکل رہی ہے، اور آگے بھی مجھے یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ ابراہیم چڑ کر دونوں کو دیکھتا ہوا بولا، اچھا چلو آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ وجدان دونوں کو دیکھتا ہوا بولا، جس پر تینوں کمرے سے باہر آئے، ناشتے کی ٹیبل پر اور ناشتہ کرنے لگے۔ وہ لڑکی کیسی ہے؟ پوچھا تم لوگوں نے؟ حارث کرسی پر بیٹھتا اچانک سے بولا، نہیں اب تک نہیں پوچھا، وجدان نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا تم دونوں اس لڑکی کو بھول نہیں سکتے؟ سکون سے ناشتہ کر لیں۔ ابراہیم جو پہلے وجدان سے اس لڑکی کے بارے میں سن کر تپا ہوا تھا، اب حارث کے منہ سے بھی سن کر بولا، اس سے کیا ہوا ہے صبح سڑا ہوا کریلا کیوں بنا ہوا ہے؟ حارث برا سا منہ بناتے ہوئے بڑبڑایا، جبکہ اس کی آواز آسانی سے ابراہیم کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی۔ ابراہیم کچھ آگے سے بولتا، اتنے میں ایک آفیسر آیا۔ سر، میں آ سکتا ہوں کیا؟ ایک ضروری خبر دینی ہے آپ کو۔ اس نے تھوڑا دور ٹیبل سے کھڑے ہو کر اجازت مانگی، کیونکہ ابراہیم کو یہ چیز ناپسند تھی کہ کوئی اسے ناشتے کے دوران ڈسٹرب کرے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا اور وہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے کسی چوتھے کی مداخلت برداشت نہیں کرتا تھا۔ ابراہیم نے آفیسر کا پریشان چہرہ دیکھا اور اجازت دی۔ آ جاؤ، بتاؤ کیا بتانا ہے؟ ابراہیم آفیسر کو دیکھتا ہوا بولا، سر نیوز دیکھیں گے؟ رکے میں لگاتا ہوں۔
آفیسر آگے بڑھ کر ٹی وی آن کر کے نیوز لگانے لگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عریشہ یوسف۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہوئے چلیں کہ ابراہیم سکندر، جس کو مری کا بچہ بچہ جانتا ہے، یہاں کا ایک ایک شخص اس سے ملنے کے لیے پاگل ہے۔ جی ہاں، میں ابراہیم سکندر شاہ کی بات کر رہی ہوں، جو سب کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ ابھی ابھی ہمیں ڈاکٹر مصور الوی سے معلوم ہوا ہے کہ ابراہیم سکندر نے ایک نامعلوم لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے اور ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس لڑکی پر بہت ظلم کیے گئے ہیں، اسے کھانے پینے سے محروم رکھا گیا ہے اور انہیں شدت سے مارا پیٹا بھی گیا ہے۔ کیا یہ آپ کی بیوی ہے؟ ڈاکٹر کے پوچھے جانے پر ابراہیم سکندر نے صاف منع کر دیا، یہ ان کی منکوحہ نہیں ہے۔ اگر یہ ان کی بیوی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یہی سوال ہوگا آپ لوگوں کا اور میرا بھی یہی سوال ہے، ملک بھر کے ہر بندے کا بھی یہی سوال ہے۔ یہ جاننے کے لیے بنیے رہیے ہمارے ساتھ، ہر خبر سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ ابراہیم وجدان حارث کی یک ٹک نظر ٹی وی پر ہی تھی جب ابراہیم نے وہاں پڑا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا، جس کے شور سے وجدان اور حارث نے فوراً بھائی کو دیکھا۔ ابراہیم کرسی پر سے اٹھ کر طاقت سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارتے ہوئے بولا، جس سے ابراہیم کے ہاتھ سے خون کی لکیریں آنا شروع ہو گئی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں، بولا تھا نا تجھے، یہ بات یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ کتے سے بھی بدتر موت دوں گا، تڑپے گا لیکن معافی نہیں ملے گی۔ کہا تھا میں نے، میری عدالت میں معافی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایسی دردناک موت دوں گا کہ تجھے خود کی موت سے نفرت ہو جائے گی۔ ابراہیم غصے سے ہر لفظ چباتا ٹی وی پر نظر جمائے بولا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہتے دیکھ وجدان ابراہیم کی طرف بڑھا جبکہ حارث کمرے کی طرف فرسٹ ایڈ باکس لینے کے لیے بڑھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ خون کتنی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ کیا ہے؟ وجدان غصے سے اور پریشانی کے دونوں ملے جلے تاثرات سے بولا۔ ابراہیم کو زبردستی کرسی پر بٹھایا۔ اتنے میں حارث فرسٹ ایڈ باکس لے کر آ چکا تھا۔ ہاتھ دکھانا اپنا۔ وجدان ابراہیم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ نہیں چھوڑ، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ابراہیم اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولا۔ نیچے خون دیکھ، پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوا؟ وجدان حیرانی اور غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ابراہیم سمجھ چکا تھا کہ یہ پٹی کیے بغیر اسے نہیں چھوڑنے والے۔ اس لیے ابراہیم نے خاموشی سے ہونے دیا جو ہو رہا تھا، اور ٹیبل پر بالکل خاموشی تھی۔ وجدان حارث اس کے ہاتھ پر زخم صاف کر کے پٹی کر رہے تھے جو تقریباً بس ہو ہی چکی تھی۔ پٹی کرنے کے بعد وہ تینوں بھی کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ چاروں طرف بالکل خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو وجدان نے توڑا۔ ابراہیم، یہ بات ہوا کی طرح ملک بھر میں پھیل رہی ہے، اب اس کا ایک ہی حل ہے۔ وجدان ابراہیم کو دیکھ پریشانی سے بولا۔ کیسا حل؟ سوال بے حد مختصر تھا۔ تجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ وجدان ابراہیم کو دیکھتا ہوا بولا، جبکہ وہ ابراہیم کا اگلا روپ دیکھنے کے لیے تیار تھا۔ واٹ آر یو ان سینسز؟ ابراہیم وجدان کو دیکھ کر سخت لفظوں میں بولا، جبکہ وجدان ابراہیم کی آنکھوں میں غصہ دیکھ چکا تھا۔ تجھے پتہ ہے نا تو نے کیا بکواس کی ہے ابھی؟ تو ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکال بھی کیسے سکتا ہے؟ ابراہیم غصے سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، یار مری میں تیرا ایک نام ہے، جان دیتے ہیں لوگ تجھ پر، مرتے ہیں تجھ پر، اور یہ بات اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ایک نامعلوم لڑکی کو ہم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وجدان ابراہیم کی حالت اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن اس وقت یہی صحیح تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو جانتا ہے میں نفرت کرتا ہوں ان سب چیزوں سے، پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ ابراہیم اب تک غصے میں وجدان کو گھورتا ہوا بولا تھا۔ یہ عزت کا سوال ہے میری جان، یہ کرنا تو ہوگا تجھے۔ وجدان ابراہیم کو دیکھتا ہوا بولا۔ وجدان ہر کوشش کر رہا تھا ابراہیم کو سمجھانے کی، جبکہ اندر سے وہ بھی بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا وہ نفرت کرتا ہے لڑکیوں سے، لیکن وہ یہ سب ابراہیم کے لیے ہی کر رہا تھا۔ ابراہیم کی عزت سب سے زیادہ ضروری تھی۔ وہ ابراہیم کے لیے کسی کے بھی سامنے کھڑا ہو سکتا تھا، چاہے اسے ابراہیم کے لیے خود ابراہیم کے سامنے ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ وجدان ٹھیک کہہ رہا ہے ابراہیم، تو ان سے نکاح کر لے جب وہ تیری محرم ہوں گی، جب کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا ان پر۔ اس سے پہلے یہ خبر مزید نمک مرچ لگ کے آگے جائے، یہ کرنا بہتر ہوگا۔ حارث جو کب سے خاموش کھڑا تھا اب بولا۔ ان دونوں کی بات سن کر تیزی سے پھیلتی نیوز کو سوچ کر ابراہیم کو مجبوراً نکاح کے لیے راضی ہونا پڑا، کیونکہ ابراہیم کی عزت سب سے پہلے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کروں گا نکاح اس لڑکی سے، لیکن صرف ہماری عزت کے لیے۔ اس کے علاوہ میرے اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔
شکریہ میرے دوست۔ وجدان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور ابراہیم کے گلے سے جا لگا، جبکہ حارث بھی آگے بڑھ کر گلے سے لگ چکا تھا۔ نکاح کے لیے قاری صاحب کو بول دیا گیا تھا اور کچھ دیر میں آنے والے تھے وہ، جبکہ اس لڑکی کو اب تک نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کا نکاح ہے۔ وجدان نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ اسے تیار کر کے لایا جائے۔ ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ لو کپڑے، ان کو پہنو اور میرے ساتھ چلو، ملازمہ کپڑے آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ ملازمہ کی آواز پر فوراً اس نے منہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کیوں کیوں میں پہنوں؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ زیادہ سوال جواب مت کرو، اسے پہنو کیونکہ تمہارا نکاح ہے۔ کیا؟ نکاح؟ نکاح کا نام سنتے ہی اس نے حیرانگی سے ملازمہ کو دیکھا۔ ہاں نکاح، ملازمہ نے مختصر سا جواب دیا۔ پلیز مجھے نکاح نہیں کرنا، یہاں سے نکلنے میں میری مدد کریے پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ لڑکی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ جب پتہ لگے گا اپنی زندگی پر رشک کرو گی، تمہیں تمہاری زندگی خواب لگے گی۔ ابھی سوال جواب بند کرو اور اسے پہنو۔ نہیں، میں نہیں پہنوں گی، مجھے جانے دو، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے جانے دو، وہ ہاتھ جوڑ کر زور سے روتی ہوئی بولی۔ دیکھو، اگر یہ بات باہر ابراہیم سر نے سن لی تو تمہاری جان لے لیں گے۔ انہیں ہر اس چیز سے نفرت ہے کہ کوئی ان کے فیصلے کے خلاف جائے۔ اگر اپنی زندگی کی حفاظت کرنا چاہتی ہو اور زندہ رہنا چاہتی ہو تو یہ پہنو اور تیار ہو کر آؤ، یا تو وہ تمہارے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیں گے یا پھر تمہیں گولی مار دیں گے۔ اس کمرے میں تمہاری ضرورت کا سارا سامان ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ملازمہ بول کر باہر چلی گئی، جبکہ اس کی بات سن کر خوف کے مارے آنسو کے ساتھ ساتھ پسینے بھی نکل رہے تھے۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ اتنے میں ملازمہ دوبارہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو لڑکی، اپنا نام بتاؤ نکاح نامے پر لکھنے کے لیے۔ ملازمہ اس کے پاس آتی ہوئی بولی، جبکہ سامنے سے روتی ہوئی کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں زندہ نہیں رہنا، تم مرنا چاہتی ہو، وہ بھی بہت بری طرح۔ ٹھیک ہے، میں باہر جا کے سر کو بتا دیتی ہوں، ملازمہ بول کر پیچھے پلٹی ہی تھی۔ رہا نور میرا نام، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، جلدی تیار ہو کے آؤ، ملازم بول کر باہر کا دروازہ بند کر کے چلی گئی، جبکہ وہ معصوم بے بس تھی، ہر طرح سے بے بس۔ آج وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے کمزور انسان سمجھ رہی تھی۔ کوئی اور راستہ نہیں تھا اس کے پاس سوائے نکاح کے۔ اٹھی اور واش روم میں چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کاش جتنا خوبصورت اللہ نے چہرہ دیا تھا اتنے ہی خوبصورت میری قسمت بھی ہوتی، وہ خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے کیونکہ وہ اتنی بھی کمزور نہیں تھی۔ اپنے بالوں کو برش کیا اور دوپٹہ اٹھا کر خود کو ڈھانپتے اتنے میں ملازمہ اسے لینے آ گئی، کیونکہ باہر مولوی صاحب آ چکے تھے۔ تیار ہو گئی تم؟ ملازمہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ آگے سے بالکل خاموشی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ ملازمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر پڑا لال دوپٹہ اڑا کر اس کا گھونگھٹ ڈالا اور ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی صوفے پر ابراہیم اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا، جبکہ برابر والے صوفے پر مولوی صاحب تھے اور سامنے صوفے پر وجدان حارث بیٹھے تھے۔ ملازمہ نے اس کو لے جا کر ابراہیم کے برابر میں بٹھایا۔ نکاح شروع کریں، وجدان مولوی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مولوی نے سر اس بات میں ہلایا۔ بیٹی اپنی ولدیت بتاؤ، مولوی راہ سے مخاطب ہوئے، جبکہ سامنے سے بالکل خاموشی تھی۔ جب پیچھے کھڑی ملازمہ نے اسے کوہنی ماری، جس سے وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے نکلی، اور اچانک ملازمہ کی باتیں اس کے ذہن میں چلنے لگیں، جس کے خوف سے اس نے فوراً جواب دیا۔ شبر رضا احمد، مولوی نے سنتے ہی کاغذ پر لکھا، جبکہ گواہ کے طور پر وجدان حارث اور گھر کے وہ 2 ملازمین تھے۔ اس کے علاوہ باہر کسی کو نہیں بتایا گیا تھا۔ ان کے لیے لوگوں کو گواہ بننا پڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولوی نے بلند آواز میں کہتے ہی نکاح شروع کیا۔ ابراہیم سکندر ولد ابراہیم سکندر، آپ کا نکاح راہا شبر رضا احمد سکہ راج الوقت 50 لاکھ حق مہر قرار کیا جاتا ہے، کہ آپ کا نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، ابراہیم نے جواب دیا، جبکہ نظر خون کی بند سکرین پر تھی۔ ابراہیم سکندر ولد ابراہیم سکندر، آپ کا نکاح راہا شبر رضا احمد سکہ راج الوقت 50 لاکھ حق مہر قرار کیا جاتا ہے، کہ آپ کا نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، ابراہیم سکندر ولد ابراہیم سکندر، آپ کا نکاح راہا شبر رضا احمد سکندر راج الوقت سکہ راج الوقت 50 لاکھ حق مہر قرار کیا جاتا ہے، کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، راہا ولد شبر رضا احمد، آپ کا نکاح
अबाहिम सिकंदर वल्द इब्राहिम सिक्का राजुल वक्त 50 लाख हक महर करार किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। राहा की आवाज़ बेसाख्ता लड़खड़ा रही थी। राहा नूर वल्द शब्बर रज़ा अहमद, आपका निकाह अबाहिम सिकंदर वल्द इब्राहिम सिक्का राजुल वक्त 50 लाख हक महर करार किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। राहा नूर वल्द शब्बर रज़ा अहमद, आपका निकाह अबाहिम सिकंदर वल्द इब्राहिम सिक्का राजुल वक्त 50 लाख हक महर करार किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। मौलवी ने पेपर्स और पेन अबाहिम के सामने किए, जिस पर अबाहिम ने एक नज़र उठाकर वजदान और हारिस को देखा, जो खुशी से अबाहिम को देख रहे थे, क्योंकि वो लोग तो हमेशा से ही अबाहिम की शादी कराना चाहते थे। अबाहिम ने एक नज़र इन दोनों को देखा जो मुस्कुरा रहे थे, और एक घूरी से दोनों को नवाजा, जिससे दोनों ने अपनी हंसी जब्त की। लेकिन अबाहिम की इस तरह की शक्ल देखकर ये मुश्किल हो रहा था। अबाहिम ने नज़र नीचे की और पेन लेकर पेपर पर साइन किए। अबाहिम का साइन लेने के बाद पेपर राहा की जानिब बढ़ा दिए गए। अपनी कँपाते हुए हाथों से पेन पकड़ा और साइन करने लगी, जबकि बेसाख्ता अबाहिम की नज़र उसके हाथ पर गई, जहाँ वो इस तरह कँपा रही थी जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी, और अगले ही लम्हे अबाहिम ने अपनी नज़रें उसके हाथों से हटा दी। राहा किस अज़ियत से गुजर रही थी वो सिर्फ खुद ही और उसका खुदा ही जानता था। राहा ने बहुत मुश्किल से कँपाते हुए हाथों से साइन किए। फिर मौलवी ने पेपर्स गवाहों की तरफ बढ़ाया और सारी डिटेल्स लेकर निकाह का अख्तिताम किया। फिर दुआ के लिए सब अपने हाथ उठाए। कुछ देर बाद जब दुआ ख़त्म हुई तो मौलवी साहब ने मुबारकबाद दी और दुआ दी। मुबारक हो, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, हमेशा आप दोनों साथ खुश रहें, आमीन सुम आमीन। मौलवी साहब की दुआ पर वजदान हारिस ने तेज़ आवाज़ में बोला, जबकि ये सुनकर अबाहिम ने गुस्से से दोनों को देखा, जिस पर दोनों अपनी हंसी जब्त करने के चक्कर में अपना मुंह लाल कर गए थे। निकाह का इख्तिताम हो चुका था। मौलवी साहब खड़े, जिस पर हारिस उन्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए चला गया, जबकि अबाहिम फ़ौरन खड़े होकर घर के टेरेस पर जा चुका था। वजदान ने मुलाजमा को इशारा किया, जिससे वो राहा को अबाहिम के कमरे में ले गई थी। वजदान ने मीडिया में खबर दी थी कि अबाहिम का निकाह हो चुका है, और प्रूफ के तौर पर कुछ तस्वीरें जो निकाह के दौरान बनाई गई थी, जिसमें अबाहिम मौलवी साहब राहा देख रहे थे, जबकि राहा का मुंह घूंघट से पूरा ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। वजदान की इत्तला देते ही अब मामला कंट्रोल हो गया था। हारिस मौलवी को बाहर तक छोड़कर अंदर आया तो सामने वजदान खड़ा मोबाइल में कुछ कर रहा था। हारिस के आने के बाद वो दोनों साथ छत की तरफ बढ़े, जहाँ अबाहिम मौजूद था। छत बहुत बड़ी थी और सामने ही बालकनी में अबाहिम खड़ा सिगरेट पी रहा था, जबकि अबाहिम किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचता तो हर मिनट में सिगरेट पीता, और ये बात वजदान और हारिस बखूबी जानते थे। वजदान और हारिस ने दूर से अबाहिम को देखा, फिर एक नज़र एक दूसरे पर डाली और एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की, क्योंकि दोनों अबाहिम के अगले रूप को देखने के लिए तैयार हो रहे थे। खैर, दोनों आगे बढ़े और अबाहिम से कुछ फासले पर जाकर खड़े हो गए। अबाहिम, वजदान ने उसे पुकारा, लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया। वो खामोशी से सामने नजरें गाड़े सिगरेट की सिलगियाँ ले रहा था। ओए, अब की बार हारिस अबाहिम का मूड ठीक करने के लिए शरारत लहजे में बोला। अबाहिम अभी भी कुछ देर खामोश रहा और फिर बिना वजदान और हारिस को देखे बोला, जवाब बोलो। जवाब हमेशा की तरह मुख्तसर था, अबाहिम कितनी सिगरेट पिएगा, बस कर। वजदान नीचे पड़ी सिगरेट के बहुत सारे आखिरी इंच को देखकर बोला, तो अबाहिम ने अपने हाथ में ली हुई सिगरेट जो उसने अभी जलाई थी उसे नीचे फेंक कर अपने पाँव से बुरी तरह कुचल दी। वजदान हारिस से इतना समझ गए थे कि अबाहिम कितना गुस्से में है, और गुस्से की वजह से निकाह, और सबसे बड़ी वजह वो न्यूज़ थी। अबाहिम का दिल कर रहा था कि वो अभी जाए और इस डॉक्टर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला दे। अबाहिम ने सोच लिया था कि उसको ऐसी दर्दनाक मौत देनी है, बस इंतज़ार था तो रात का। छोड़ूंगा नहीं, ऐसी मौत दूंगा कि पछताएगा अपने पैदा होने पर। बहुत बड़ी गलती कर दी अबाहिम सिकंदर से पंगा लेकर। वो नज़र नीचे किए सिगरेट पर जमाए हुए बोला, जबकि पूरी तरह वो जर्द हो चुकी थी। हाँ, कमीने को छोड़ेंगे नहीं अबाहिम, मैं तो कहता हूँ उसको गधा बनाएंगे और इस पर बैठकर पूरा मरी घूमेंगे। अब तो कसम से मैं बोर हो गया हूँ कार में मरी घूम घूम कर। एक ही तो ज़िंदगी है, इसमें मज़ा ही नहीं करेंगे तो क्या मरने के बाद अपनी लाश के साथ करेंगे। इसलिए ये भी एक्सपीरियंस करते हैं और इंसानुमा गधे पर अपना खूबसूरत मरी घूमते हैं। हारिस खुशी से बोला, जबकि उसकी बात पर अबाहिम मुस्कुराया, जिसे देखकर वो दोनों मुस्कुराए, क्योंकि अबाहिम का मूड ठीक हो रहा था जैसा वो चाहते थे। आइडिया बुरा नहीं है, अबाहिम मुस्कुराकर बोला, जिसका मूड अब ठीक हो चुका था, क्योंकि उसके दोस्त उसकी दो जान उसके सामने हो तो अबाहिम का मूड कहाँ ज़्यादा देर तक ख़राब रह सकता है। हाँ जानू, मैं जानता हूँ, मैं हमेशा आइडिया अच्छा ही देता हूँ। तुम लोग तो जानते हो मुझे, मैं कितना होशियार, अक्लमंद और दुनिया जहाँ का खूबसूरत शख्स हूँ। अरे तुम लोगों को पता है, मैंने कभी कभी तो मैं खुद को सोचता हूँ कि मुझे बनाने में कितना टाइम लगा होगा। ना, जाहिर सी बात है किसी चीज़ की कमी नहीं है मुझ में। हारिस फिर से अतराते हुए खुद की तारीफ़ किए,
جا رہا تھا، جبکہ اباہم اور وجدان بیزاری سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جسے اس کی باتوں سے تنگ آ چکے ہو۔ پاگل ہو گیا ہے کیا یہ بیچارہ؟ اور وجہ یہ ہے کہ اس کی کبھی کسی نے غلطی سے بھی تعریف نہیں کی، اس لیے بیچارہ خود سے ہی کر کے اپنا دل بہلا رہا ہے۔ وجدان حارث دیکھ کر افسوس کر انداز میں بولا، او ہیلو، مرتی ہیں لڑکیاں مجھ پر؟ جہاں جاتا ہوں لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں، لڑکیاں کا لڑکے بھی پاگل ہو جاتے ہیں کہ تجھ جیسی مخلوق کو دیکھ کر۔ ابھی حارث آگے کچھ بولتا، وجدان بات کاٹتا اپنی ہنسی ضبط کرتا بولا، جبکہ اباہم کا بھی یہی حال تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی مخلوق؟ حارث نہ سمجھی سے وجدان کو گھورتا ہوا بولا، چل بس کر یار، بعد میں بتاؤں گا، ابھی اباہم کو کمرے میں جانے دے، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی اس کا۔ وجدان اباہم کو دیکھتا شرارت سے بولا، جبکہ یہ سن کر حارث اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں اپنا چہرہ لال کر چکا تھا۔ وجدان کی بات سن کر اباہم نے فوراً سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ لڑکی میرے کمرے میں رہے گی؟ اباہم نے حیرانگی سے پوچھا۔ پہلی چیز، وہ لڑکی نہیں، تیری بیوی ہے، اور دوسری بات، اب وہ تیرا کمرہ نہیں بلکہ بھابھی کا بھی ہے۔ تیسری بات کہ میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ وجدان اس کی نالج میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، تو ہوش میں تو ہے؟ کیا بکواس کر رکھی ہے؟ بھابھی وہ لڑکی ہماری کچھ نہیں لگتی، میں نے صرف اور صرف عزت کی خاطر تم لوگوں کی ضد کی وجہ سے یہ نکاح کیا ہے، اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس لڑکی سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی تم دونوں کا۔ وہ اس گھر میں اجنبیوں کی طرح رہے گی، اور میرے کمرے میں تو بالکل بھی نہیں رہے گی۔ میں اپنا کمرہ کسی سے شیئر نہیں کرتا، اور خاص طور پر اس لڑکی سے تو بالکل بھی نہیں۔ اباہم سنجیدہ لہجے میں بولا، جس میں صاف غصہ اور اس لڑکی کے لیے نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ اسے گیسٹ روم میں شفٹ کرو۔ اباہم نے آخری الفاظ بولے۔ اباہم، دیکھ، وہ تیری بیوی ہے، اس لیے وہ تیرے کمرے میں ہی رہے گی۔ وجدان پھر سے بولا، نہیں ہے وہ میری بیوی، بس کر بیوی کرنا۔ اباہم سرد لہجے میں بولا، کب تک بھاگے گا سچ سے؟ میری جان، سچ یہی ہے کہ وہ تیری بیوی ہے، نکاح جیسے پاک رشتے میں بندھے ہو تم دونوں، اور گیسٹ روم میں مہمان رہتے ہیں، بیوی نہیں۔ اور تجھے میری اور حارث کی قسم ہے، تو انہیں کمرے سے نہیں نکالے گا۔ وجدان نے آخر میں قسم دی، کیونکہ آخری حل یہی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اباہم ان دونوں کی قسم مر کر بھی نہیں توڑے گا۔ یہ تو نے کس فالتو بات پر مجھے قسم دی ہے؟ اباہم غصے سے وجدان کو گھورتا ہوا بولا، یہ فالتو چیز نہیں ہے، اب تیری زندگی میں ایک اور شخص کا اضافہ ہو چکا ہے، وہ بھی تیری بیوی کا۔ اب تجھے ان کے ساتھ ہی کمرے میں رہنا ہوگا، اور فیصلہ تیرے اوپر ہے، قسم میں نے دی ہوئی ہے، آگے تیری مرضی۔ وجدان مصنوعی اداسی سے بولا کہ اس طرح اباہم راضی ہو جائے گا، جس پر اباہم نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا تیرا۔ اب کیا تھا، اباہم کے پاس کوئی اور راستہ تو تھا نہیں، اس نے اپنے کمرے میں رکھنے کے علاوہ۔ اباہم خاموشی سے نیچے کی طرف بڑھ گیا، اس کے جاتے ہی وجدان نے خوشی سے حارث کو گلے لگایا۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے اباہم کے نکاح سے۔ دوسری طرف وہ بیچاری انہی کپڑوں میں بیڈ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جس پر اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے اباہم اندر داخل ہوا، بنا ایک نظر اسے دیکھے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا، جبکہ اس کو آتا دیکھ رہا نے فوراً نیچے نظر کی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اباہم تیزی سے واش روم میں گیا تھا اور رہا نے نظریں جھکائی ہوئی تھی تو اباہم کو دیکھ نہیں پائی، اور مزید رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، سب کچھ نیا تھا اس کے لیے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مر جائے گی اپنی بے بسی پر۔ وہ آج تک اتنی بے بس کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، جبکہ روتے روتے سسکیاں بن چکی تھی۔ اباہم واش روم سے فریش ہو کر نکلا، جبکہ کپڑے بھی چینج تھے، وائٹ ٹی شرٹ اور اس کے ساتھ بلیک پینٹ، بال گیلے بکھرے ہوئے تھے، جس میں وہ بے حد خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اباہم نکلا تو رہا کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اباہم نے ایک نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور اس کی سسکیاں اگنور کرتا شیشے کے سامنے اپنے بال ڈرائی کرنے لگا۔ انہیں نفاست سے سیٹ کیا، جبکہ اس نے اب سونا تھا، لیکن پھر بھی اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اباہم ہر روز ایسے ہی کرتا، بال ڈرائی کر کے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں رہا اب تک نیچے نظریں کیے رو رہی تھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ سسکیاں مزید تیز ہوئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، تیز سانسیں ہونے لگی، لیکن وہ اس کے پاس نہیں، بیڈ پر سونے آ رہا تھا۔ اباہم نے اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اٹھو یہاں سے۔ اباہم بنا اسے دیکھے بیڈ سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا، نظر ٹیبل پر رکھی اپنی گھڑی پر جمائے سرد لہجے میں بولا، جی؟ وہ کپ کپاتی آواز میں سوال کر گئی۔ جی کی صورت میں؟ بہری ہو، سنائی نہیں دیتا یا اردو سمجھ نہیں آتی؟ یہاں سے اٹھو اور صوفے پر جاؤ۔ اب کی بار اباہم بے حد غصے میں بولا، کیونکہ اس کو اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں تھی۔ رہا فوراً کھڑی ہوئی، جبکہ نظریں نیچے تھیں اور آنسو تیزی سے آ رہے تھے، کیونکہ اباہم نے بولا ہی ایسے تھا۔ ایک تو وہ معصوم پہلے ہی اس
ان سب اذیت میں تھی، اور اوپر سے ابراہیم غصہ کر کے مزید اسے ڈرا رہا تھا۔ اور ابھی تو ابراہیم بیڈ پر آ کے لیٹا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر کے آنکھیں موند گیا، جبکہ ایک نظر اب تک راہا کو دیکھا تک بھی نہیں تھا اس نے، اور راہا نے بھی ایک نظر تک ابھی تک ابراہیم کو نہیں دیکھا تھا، اور چلتے ہوئے صوفے پر آئی، وہاں بیٹھ کر اور رونے لگی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنی آواز بند کرنے کی، لیکن شاید درد ایسا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی سسکیاں اور آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔